बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 मई और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं इमरान खान साहब की वार्निंग। जी हां, जंग की जीत का जश्न तो हमने भी मना लिया और हिंदुस्तान ने भी मना लिया, लेकिन अब वक्त है कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने का, हिंदुस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। हमने अपना फायदा नुकसान पहले देखना है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें। जंग के दौरान जब कोई भी मुल्क जंग में हो तो वहाँ के लिखारी हों, वहाँ के दानश्वर हों, वहाँ के शायर हों, वहाँ के गुलकार हों, वहाँ के मीडिया पर्सनैलिटीज़ हों, ओपिनियन मेकर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, टीचर्स हों, मतलब किसी भी वॉक्स ऑफ लाइफ से हों, उन सब की जिम्मेदारी यही होती है कि वो अपनी कौम का हौसला बढ़ाएं और किसी सूरत भी नाउमीदी ना फैलाएं। उम्मीद फैला के रखें, बकअप करें और कहें कि हम नामुमकिन को भी इकट्ठे होकर मुमकिन बना सकते हैं। यही पूरी कौम की जिम्मेदारी थी, हमने भी यही जिम्मेदारी निभाई। उस वक्त अगर सब सच आपके सामने रखते तो जाहिर है वो अपने मुल्क के मफाद में ना होता। एक तो हमें गद्दार और बागी और हिंदुस्तानी एजेंट का खिताब तो मिलता ही मिलता, चलें वो तो हमें वैसे भी मिलता है और आइंदा भी मिलना है, लेकिन हम ज़ाती तौर पर भी तमाम दोस्त यही समझते थे कि वो वक्त नहीं है इन बातों का। इसलिए आपने देखा कि बढ़ चढ़कर और भरपूर तरीके से हर महाज के ऊपर ये लड़ाई लड़ी गई और हमने अपनी तमाम तकलीफें, अपने साथ किए गए तमाम सलूक, तमाम लोगों ने, मैं कोई अपनी या किसी की बात नहीं कर रहा, सब ने बालाए ताक रखते हुए एक मुट्ठी होकर लड़ने की कोशिश की। हालांकि जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें भी हमें बहुत सारी, जाहिर है इख्तलाफात हो सकते हैं स्ट्रैटेजी के, तरीके के। आपको याद है कि मैं कितने दिन कहता रहा कि हमें जवाब देना चाहिए। हिंदुस्तान यहां तक पहुंच गया कि फिर हमें न्यूक्लियर पावर ने बचाया। अब ये कहानी कभी फिर सही अपने पेट से कपड़ा उठाने से अपना ही पेट नंगा होता है कि क्या वो न्यूक्लियर पावर ने हमें किस तरह से बचाया। क्या वो न्यूक्लियर पावर हम फायर करने वाले थे इसलिए न्यूक्लियर पावर हमारे पास होने की वजह से हम बचे, या इंडिया जो है वो पीछे धकेला गया, या आलमी पावर्स इस जंग के अंदर शामिल होकर उन्होंने जंगबंदी करवाई, या मामला कुछ और है। इसको मैं कभी दोबारा के लिए छोड़ देता हूं। ये अभी इस पर मजीद बात करना हमारे मुल्की वकार और मुल्की इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन थोड़ी कहीं को ज्यादा समझें और मैं यही कह सकता हूं कि हमारी न्यूक्लियर पावर ने हमें काफी हद तक बचाया और उसके साथ साथ मैं लगातार बता रहा हूं कि हमारी एयरफोर्स ने बहुत ही उम्दा कारनामा अंजाम दिया। लेकिन पहले आ जाएं इंट्रोस्पेक्शन के लिए, क्योंकि अब वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का, और खुसूसी तौर पर इसलिए भी कि मेरे लीडर इमरान खान ने जेल से ये कौम को पैगाम भेजा है कि तैयार रहें, मोदी फिर हमला करेगा, क्योंकि वो मोदी को जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के 4 साल तक, मोदी को डील किया है। 2019 में मोदी के जो भी ख्यालात थे, जो प्लान थे, उनको बहुत वाजे तौर पर इमरान खान साहब ने बर वक्त शिकस्त दी थी। वो जानते हैं कि मोदी अब क्या करेगा। उन्होंने 2019 में ही बता दिया था कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा और वो पाकिस्तान पर डाल दिया जाएगा, और आपने देखा कि पहलगाम का सारा वाकया कितनी खूबसूरती से पाकिस्तान पर डाला गया। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन करते हुए पहले देख लें कि हमने क्या खोया, क्या पाया। सबसे पहले तो याद कीजिए कि 2016 में पहली दफा एक फॉल्स फ्लैग कह लें या जो भी कह लें, टेररिज्म का हमला होता है, उसको पाकिस्तान के ऊपर डाला जाता है और आलमी बरादरी में इस तरीके से मोदी अपना केस प्रेजेंट करता है कि तकरीबन पाकिस्तान को आलमी बरादरी के सामने तकरीबन गुनाहगार बना देता है या परसेप्शन बना देता है। पाकिस्तान की एक टीम हिंदुस्तान जाती है, जाहिर हम पर प्रेशर होता है तो हम वहां जाते हैं कि हम मिलकर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। हिंदुस्तानी वो जगह देखते हैं जहां पर टेररिज्म का हमला हुआ, लेकिन उसके बाद मोदी कहता है कि पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं है टेररिज्म के खिलाफ काम करने में, और जो टीम आई थी उन्होंने झूठ बोला है तो हमने इनके साथ काम नहीं करना। 2016 में ही सितंबर में मोदी जो है वो एक और टेररिज्म हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करते हुए एक स्ट्राइक करता है। यह पहली दफा होता है कि पिछले बहुत सारे किसी बड़ी जंग के अलावा, कारगिल की जंग और 71 की जंग और 65 की जंग के बाद यह पहली बार होता है कि पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल को इस तरीके से क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्ट्राइक की जाती है। उसके बाद याद कीजिए कि 2019 का वाकया होता है। 2019 में ना सिर्फ वो एलओसी क्रॉस करते हैं बल्कि केपीके तक उनकी वो स्ट्राइक आती है, मतलब कि इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस कर दिया जाता है। अब ये बढ़ते मोदी साहब कहां जा रहे हैं, ये इंट्रोस्पेक्शन की हमें जरूरत है। जब ये सब कुछ होता है तो बर वक्त कार्रवाई की जाती है। 2019 में इंतजार नहीं किया जाता, कौम को कांटों के ऊपर नहीं सुलाया जाता। आप सबको पता है कि आप कितने दिन कांटों पर सोए हैं। आप सबको पता है कि यहाँ व्लॉग्स में से कितनी बार हमने बार कहा कि पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कितने ट्वीट किए, कितनी बार ये कहा। एक वक्त पर तो ये लग रहा था कि शायद अब हम वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं और जंग चाहते हैं, और एक वक्त पर यह भी लग रहा था कि मुखालफत बराए मुखालफत में हम जंग चाहते हैं। लेकिन मैंने पहले मोमेंट, और उसकी वजह ये नहीं कि मैं बड़ा समझदार हूं, उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के पहलू में काम किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम किया, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में जानता हूं, और ये पता था कि हिंदुस्तान ने ये सब कुछ क्या किया और आने वाले दिनों में वो क्या करने जा रहे हैं। वही हुआ, हिंदुस्तान एस्केलेट करता गया। जैसा मैंने कहा कि 2016 में पहला वाकया, दूसरा वाकया जिसमें उन्होंने एलओसी क्रॉस कर हमला किया, 2019 में एलओसी भी क्रॉस की और इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस किया, और इस बार पहलगाम का वाकया करवाने के बाद या होने के बाद
جو کہ ایک بدقسمت واقعہ ہے. اس میں جو معصوم شہری بیچارے ہلاک کیے گئے اس پر مذمت, ان کے گھر والوں سے ہماری دلی ہمدردی. ٹیررزم کا کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی سرحد نہیں ہے, جہاں بھی ہو وہ غلط ہے. ہم تو سب سے زیادہ ٹیررزم کے دکھی ہیں, مطلب ہم پر تو سب سے زیادہ ٹیررزم ہوا ہے, ہم سے زیادہ اس دکھ کو کون سمجھتا ہے. بہرحال اس دفعہ پہلگام کے بعد مودی صاحب نے نہ صرف ایل او سی کراس کی, نہ صرف انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا, بلکہ پاکستان کے اندر بہاولپور, مرید کے, سیالکوٹ اور پتہ نہیں کون کون سے علاقے جو ہیں ان کو لاک کیا, اور بالکل پریسیجن کے ساتھ, یہ میرا پوائنٹ ذرا آپ نے نوٹ کرنا ہے, بالکل پریسیجن کے ساتھ انہوں نے مارک کیا ہم نے اس جگہ پر حملہ کرنا ہے, اور بالکل پریسیجن کے ساتھ 2019 میں جلد بازی میں آئے, ایک دو میزائل پھینک کر چلے گئے جو کہ درختوں میں پھینکے, اور جلدی سے پھینک کے سرحد کے پار سے کھڑے ہو کر پھینکے یا سرحد کے اندر آ کے پھینکے. بہرحال اتنا ہیسٹی تھا وہ سب کچھ کہ کوئی نشانہ وہ اپنا نہیں لے سکے. جس بھی کسی بلڈنگ پہ لینا تھا وہ درختوں میں جا کے میزائل گرے, اور اس کا جواب ہم نے پھر بھرپور دیا اور فوری دیا, اور ابھی نندن والا سارا واقعہ آپ کو یاد ہے. لیکن اس بار انہوں نے نہ صرف, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایل او سی کو کراس کیا, بلکہ انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کیا, اور اس سے بھی آگے انہوں نے پرسائزلی پاکستان کے سیٹلڈ علاقے, بہاولپور, مرید کے, سیالکوٹ کا ایریا, ان تمام جگہوں پر, اور دوسری طرف مظفر آباد, کوٹلی باغ, ان تمام علاقوں میں 24 میزائل پھینکے, اور پرسائز میزائل پھینکے. پہلے بھی انہوں نے فوٹیج لی, میزائل مارنے کے بعد بھی فوٹیج لی. یہاں بہت بڑا سوال ہے کہ ہم ان کا ایک بھی میزائل نہ روک سکے. جی ہاں, آپ درست سن رہے ہیں, میں نے کہا کہ یہ وقت ہے انٹروسپیکشن کا. اگر ہم تیاری نہیں کریں گے تو پھر مودی پھر یہ حرکت کرے گا, کیونکہ اس پر جنگ کا بھوت سوار ہے. وہ جنگ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسی میں اس کی بقا ہے, اسی میں وہ وہاں پر نفرت پھیلائے گا تو اسے ہندوتوا کا ووٹ ملے گا. یہ عمران خان پہلے بھی بتا چکے ہیں, اب انہوں نے نئی وارننگ جاری کی ہے. جب اس وقت یہ ہوا تھا تو پرائم منسٹر عمران خان کو اس وقت کے ایئر چیف نے بتایا کہ مودی نے اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مودی کے جو عزائم ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ وہ پاکستان پر پھر حملہ کرے گا, اور ہماری ایئر فورس جو ہے وہ اس وقت طاقت کا توازن مودی کے پاس زیادہ ہے رافیل جہاز ہونے کی وجہ سے. میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتا, کچھ نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ کیسے پیٹ کاٹ کر J-10C خریدے گئے, کیسے پرائم منسٹر عمران خان نے اور ایئر فورس کی جو اس وقت کی ساری قیادت تھی دن رات لگا کر کتنی محنت کر کے یہ J-10C جو ہے وہ حاصل کیے. اور قلیل مدت میں, 8 مہینے کی مدت میں, 2019 میں یہ ہمارے ساتھ ہوا. اسی وقت اس پر تیاری شروع کی گئی. یاد کیجئے کووڈ آ گیا جس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہوا. 8 مہینے کے اندر اندر, اور اس میں جو موجودہ ایئر چیف ہیں ان کو اس کا کریڈٹ نہ دیا جائے, اور موجودہ جو ایئر فورس کے جو موجودہ وائس ایئر مارشلز ہیں یا ان کی جو موجودہ قیادت ہے, تو یہ گناہ ہوگا, زیادتی ہوگی ان کے ساتھ, کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتنی میٹنگز وہ پرائم منسٹر کے ساتھ کرتے رہے, کس طرح سے انہوں نے یہ طیارے حاصل کیے, کتنے مشکل حالات میں سے یہ طیارے, کیونکہ کووڈ تھا, پوری دنیا بند تھی. اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان, اس وقت کے آرمی ایئر چیف, اس وقت کے وائس ایئر مارشلز, اس وقت کی پوری جو ٹیم تھی, کن حالات میں جا کے وہاں پر پہلے ٹریننگ کی, پھر یہاں ان جہازوں کو قلیل مدت میں لایا گیا. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جب ان طیاروں کو کی پاکستان کے اندر انوگریشن کی گئی, ان کا ڈسپلے کیا گیا, انہیں ہمارے پائلٹس نے اڑا کر دکھایا کہ مکمل اب ہماری کمان میں ہے وہ, یا ہم انہیں مکمل طور پر اپنی ٹریننگ مکمل کر چکے ہیں. تو اس میں جو پرائم منسٹر کے ساتھ 4-5 لوگوں کو ایئر فورس نے مدعو کیا تھا, ان میں سے ایک میں بھی تھا. بہت چھوٹی سی وہ سیریمنی تھی, ایکسکلوسیو لوگ تھے, اور J-10C کو ڈسپلے کیا تھا. ہمیں اس میں بیٹھنے کا بھی موقع ملا. پرائم منسٹر کو تو ظاہر ہے ان کو دکھایا گیا, بٹھایا گیا. میرے ساتھ اگر میں غلط نہیں ہوں تو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب تھے, اسد عمر تھے, فواد چودھری تھے, اور میں تھا. ایئر چیف نے اور ان کی پوری ٹیم نے ہمیں پوری طرح سے بتایا کہ اب J-10C آنے کے بعد ہمارے معاملات کیا ہوں گے. وہیں پر ایک اور بات ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, اور پرائم منسٹر نے ایئر چیف نے کچھ خواہش کا اظہار کیا. وہ خواہش ایسی تھی کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان ہوتے تو آج پوری ہو چکی ہوتی. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب بہت بڑی خواہش کر رہا ہوں, لیکن پاکستان کی حفاظت کے لیے وہ خواہش بہت ضروری ہے. مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, بجٹ نہیں ہے, اور میں آپ سے پہلے بھی ہم نے آپ سے یہ تقاضا کیا تھا, اور آپ نے سب چیزوں کو روک کے ہمیں J-10C دلوائے تھے, لیکن ہمیں جو کچھ انڈیا کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ اور چاہیے. میں جان بوجھ کے اس کی یہاں تفصیل نہیں دے رہا. پرائم منسٹر نے 1 منٹ کا توقف لیا اور انہوں نے واپس کہا کہ ہم جو بھی ہمیں کرنا پڑا آپ تیاری شروع کریں, بات چیت شروع کریں, آپ کو اسی سال میں اگر اللہ نے موقع دیا تو وہ چیز بھی پرووائڈ کی جائے گی. یہ ایئر چیف کا ظاہر ہے بڑی ڈٹرمینیشن تھی, اور وہ ابھی بھی چاہتے ہوں گے, لیکن میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان جیسا غریب ملک ہی ہم فائنینشلی کچھ چیزیں ہمارے لیے بہت مشکل ہیں, لیکن مودی نے جو ہمارے اوپر وار ہسٹیریا ایک قسم کا نافذ کر رکھا ہے, وہ جب تک ہم پوری تیاری نہیں کریں گے تو ہماری اس میں جاں بخشی پھر نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد 1 ہی مہینے کے اندر اندر جنرل باجوہ نے ہماری حکومت گرا دی. یہ جو J-10C کی رونمائی تھی یہ آئی گیس مارچ کے مہینے میں تھی,
اور اپریل میں آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہماری حکومت گرا دی گئی اور پھر ابھی تک ہمارے پاس J10C ہیں. اچھی بات ہے کہ وہ بھی پرائم منسٹر عمران خان اور جو سابقہ ایئر چیف انہوں نے کام شروع کیا تھا, لیکن جو 90% کام مکمل ہوا وہ موجودہ ایئر چیف اور موجودہ جو ایئر فورس کی قیادت ہے ان کے ہاتھوں سے یہ مکمل ہوا. تو شکر ہے کہ ایک اچھی ٹیم تھی اور J10C ہمیں جو ہے وہ ملے. یہ ایک بہت بڑی J17 بھی ایک بڑی ہماری چھلانگ تھی, لیکن F-16 کے بعد جو بڑی چھلانگ تھی وہ J10C تھی پاکستان کے لیے, جس کی وجہ سے آج ہم رافیل کے ہم پلہ ہیں. اگر ایک سال اور ملتا تو اللہ کے کرم سے ہم رافیل کے ہم پلہ سے تھوڑا سا, بھلے تھوڑا سا اوپر ہوتے, لیکن ہم تھوڑا سا اوپر ہوتے اور بہت ہی زیادہ سیکیور سچویشن میں ہوتے. تو انٹروسپیکشن 4 سٹیپس میں مودی جو ہے ہمارے اندر گھر تک پہنچ کر اس نے عملے کیے. 2016 کے 2 واقعات بتائے, 2019 کا بتایا اور اب پہلگام. تو وہ کنٹینیوسلی وہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, کنٹینیوسلی جو ان کا ایگریشن ہے اس کو بڑھا رہے ہیں, کنٹینیوسلی وہ نیو نارمل سیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. اور پاکستان کی سرحد کے اندر آنا, پاکستان کے سیٹلڈ علاقوں کو آ کر حملہ کرنا, وہ ایک نیو نارمل بنا رہے ہیں اور اس کا انہوں نے ڈسپلے اس دفعہ کیا. اگر ہم نے تیاری نہ کی تو یہ کام مجھے آگے بھی خدا نہ خواستہ کم از کم مودی اس کی ایفرٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اب ذرا دوسری طرف آتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ میزائل انہوں نے پھینکے اور بہت سارے میزائل جو ہیں 24 کے قریب, ہم بدقسمتی سے یہ انٹروسپیکشن ہمیں کرنی پڑے گی کہ ہم ان کو نہیں روک سکے. انہوں نے اپنے نشانے لیے, پرسائزلی ان نشانوں کے اوپر حملے کیے, ہمارے لوگوں کو شہید کیا. اس کے بعد بھی ہم سوچتے رہے, لمبا سوچتے رہے اور ہم نے جواب نہیں دیا. تا وقت ہے کہ انہوں نے ہماری ایئر بیسز کو نشانہ بنایا, جس کے بعد میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایئر چیف پٹ ہز فٹ ڈاؤن اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں رسپونڈ کرنا پڑے گا, اب ڈو اور ڈائی ہے, ورنہ پھر ہم رسپونڈ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو پھر رسپونڈ کیا گیا, بھرپور رسپونڈ کیا گیا, اور باقی ریسٹ از دا ہسٹری. آپ کو پتا ہے کہ J10C اور J17 اور جو بھی ہمارے پاس پھر ایسٹس ہیں اور ہمارے جو پائلٹ ہیں, جو بہت ہی میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ سے میں نے کہا کہ ایک ہی ادارہ شاید ہمارے پاس ہے جو آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے بہترین پرفارم کر رہا ہے, پاکستان ایئر فورس ہے. تو انہوں نے باکمال طریقے سے پرفارم کیا. لیکن انٹروسپیکشن بہت ضروری ہے, جس کی طرف عمران خان صاحب نے جیل میں سے اشارہ کیا ہے کہ مودی پھر حرکت کرے گا اور ہمیں اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہے. ایک تو ظاہر ہے ہتھیاروں سے لیس ہونا, دوسری طرف آپ کو تگڑی لیڈرشپ بھی چاہیے. آپ کو نواز شریف نہیں چاہیے, آپ کو مریم نواز نہیں چاہیے, شہباز شریف نہیں چاہیے. اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے سیاسی مخالفین ہیں, اس لیے کہ وہ مودی کا نام تک نہیں لے سکتے. تو انٹروسپیکشن کا وقت ہے. بالکل ہم نے بنگڑے ڈالے ہیں, انہوں نے بھی ڈالے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے, ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے, لیکن اب انٹروسپیکشن کا وقت ہے. آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ 3 سے 4 دن ہم کس کرب میں سے گزرے ہیں پوری قوم, کیا ہماری حالت تھی. اسی وجہ سے شاید ہمیں خوشی بھی زیادہ ہوئی ہے, جس کے لیے اب اعتزاز احسن صاحب کا بیان جو ہے وہ اور بھی ضروری ہے. انہوں نے کیا کہا ہے سنیے. جس طرف کریڈٹ ڈیو ہے ان کو ریکگنائز کریں. یہ ایئر فورس کو اور ایئر فورس چیف کا چہرہ آگے آنا چاہیے, یہ اشتہاروں میں اور اس میں. یہ فیس آف دی, ہمیں یہ ماننا پڑے گا اس کی. آپ نے سن لیا وہی بات جو ہم آپ کے سامنے پچھلے کئی دن سے رکھ رہے ہیں کہ اس میں جس کا کریڈٹ ہے وہ دل کھول کر دیجیے. جس کا کریڈٹ ہوگا ہم اس کو دیں گے. ہم کبھی بھی کسی کا کریڈٹ رکھنے پہ یقین نہیں رکھتے. بالکل آرمی چیف اور جو ہماری ملٹری ہے ان کا بھی کریڈٹ ہے, انہوں نے بھی کام کیا, لیکن جس کا کریڈٹ اس میں سب سے زیادہ ہے اس کو دیا جائے, ان کی تصاویر نظر آئیں تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں اور آئندہ بھی وہ یہ کام کریں. اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے, وہی لائن ہے جو پہلے دن سے ہم بھی عرض کر رہے ہیں, جو ہم بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اب مودی کے عزائم کیا ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ صدر ٹرمپ نے یہ جنگ بندی کروائی ہے. اب ایک تو جو انڈین فورن آفس ہے, جو ان کی وزارت خارجہ ہے, انہوں نے ایک نیا بیان داغا ہے اور آپ اس سے ان کے ایگریشن کا اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جھوٹ بولا ہے. آپ کو پتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے دونوں ملکوں کو کہا تھا کہ اگر آپ نے جنگ بند نہ کی تو میں آپ کے ساتھ تجارت نہیں کروں گا. انڈین اب وزارت خارجہ کا ترجمان کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ٹرمپ نے, صدر ٹرمپ نے, امریکہ نے تجارت سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کی جنگ بندی تک. تو یہ جنگ بندی تجارت کی وجہ سے نہیں ہوئی. دوسرے لفظوں میں وہ صدر ٹرمپ کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں. دوسری طرف لاہور ایئرپورٹ پر ایک نیا بھارتی ڈرون کل گرا ہے. یہ سرویلنس ڈرون ہے, کوئی دھماکہ نہیں ہوا. یہ صرف اس کے اندر کوئی مواد نہیں تھا, لائک کوئی اس کے اندر کوئی بارود وغیرہ نہیں تھا. یہ صرف اور صرف سرویلنس کے لیے تھا. اس طرح کی حرکتیں آپ کو نظر آئے گا کہ اب مودی کرتا رہے گا, کیونکہ کافی سارا اس کا جو اس نے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسپینشن کر رہا ہے جو اپنے نظریے کی, وہ ایسے باز نہیں آئے گا. ہمیں یہاں پر ایک بھرپور تگڑی سویلین لیڈرشپ چاہیے جو عالمی انگیجمنٹ کے ساتھ مودی کو ڈسارم کرے, بیانیے وائز اور انٹرنیشنل کمٹمنٹ وائز. آگے چلتے ہیں, اگلی خبر بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر دریائے چناب پر بنے بگلہار ڈیم پر جو ہندوستان ہے اس نے پانی پھر مکمل بند کر دیا ہے.
کل پرسوں ہم نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ انہوں نے جو گیٹس تھے وہ کھول دیے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں رہ گئی تھی پانی روکنے کی، انہیں پانی تھوڑا چلانا پڑا تھا کیونکہ ڈیم بھر گیا تھا. اب پھر ان کے پاس کیپیسٹی ہے، حالانکہ وہ قانونی طور پر یہ پانی اس طرح نہیں روک سکتے، لیکن انہوں نے پھر روک لیا. اب آپ غور کیجئے کہ ایک طرف تو ہم بھنگڑے ڈال رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے کسان جو ہے ان کا پانی روک لیا گیا ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا، انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے. ایئر فورس نے اپنا فرض نبھایا ہے، اب ہمیں سوچنا پڑنا ہے کہ کیا ہمارے پاس ایسی لیڈرشپ ہے جو انٹرنیشنلی انگیج کر کے اس معاملے سے ہماری جان چھڑوائے، یا پھر ہم کیا ان ڈیمز کو تباہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. تو انٹروسپیکشن ضروری ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں تخیلاتی دنیا کے اندر رہ کر ایسی چیزیں نہیں اپنے ذہن میں سوچ لینی چاہیے جو حقیقت کے قریب نہ ہوں. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ چارسدہ میں سوشل میڈیا پر ایک نوجوان نے جنرل عاصم منیر صاحب اور فوجی قیادت پر تنقید کی. ان پر پرچہ درج کر لیا گیا ہے، میرا خیال پیکا قوانین کے تحت ہی کیا گیا ہوگا، اور پولیس اور پاک آرمی کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر اس ملزم کو KPK کے اندر اریسٹ کر لیا گیا ہے اور گرفتار کر لیا گیا ہے. میرے خیال میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی چیز ناپسندیدہ بھی ہے تو یہ آپ ہی کا نوجوان ہے، اسے بٹھا کر کونسل کریں. اگر کوئی چیز آپ کو ناگوار گزرتی ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ نے غور کیا کہ اسی طریقے کے پرچے ہندوستان کے اندر بھی وہاں کی ایک بھوجپوری جو گلوکارہ تھیں ان کے خلاف کیا گیا تھا، لیکن وہاں کی عدالت نے فوری طور پر اس FIR کو جو ہے وہ کویش کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، خارج کر دیا تھا. ہمیں بھی تھوڑا دیکھنا پڑے گا کہ اپنے شہریوں کے ساتھ جن کا ڈفرینس آف اوپینین ہو کیسے ڈیل کرنا ہے. اچھا جی، اگلی خبر سعودی عرب سے ہے. بڑی اور معتبر خبریں سعودی عرب سے آ رہی ہیں. صدر ٹرمپ نے وہاں پر بڑے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں امریکہ کے لیے. ایک تو وہاں پر 600 ارب، جی ہاں 600 بلین ڈالرز کے معاہدے ہو گئے، اور یہ جو معاہدے ہیں یہ ڈفرنٹ فیلڈز کے اندر ہوئے ہیں. ٹیکنالوجی ہے اور ڈفرنٹ جو فیلڈز ہیں جس میں سعودی عرب امریکہ کے اندر انویسٹ کرے گا. تو یہ 600 بلین ڈالر، اور سعودی جو پرنس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ 1 کھرب تک بھی جا سکتے ہیں، 1 ٹریلین ڈالر تک بھی یہ انویسٹمنٹ جا سکتی ہے. بہت بڑی اچیومنٹ ہے. صدر ٹرمپ پہلا دورہ سعودی عرب کا کر رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر انہوں نے سعودی عرب کو چنا ہے اپنے پہلے دورے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ 134 ارب کے، جی ہاں معذرت 142 ارب کے 142 بلین ڈالرز کے معاہدے جو ہیں وہ ہتھیاروں سے ریلیٹڈ کیے ہیں سعودی عرب کے ساتھ امریکہ نے. انڈیا کہہ دیا میں نے. 142 بلین اس میں ایئر اینڈ میسائل ڈیفنس جو ہے اس کے ہیں، میری ٹائم اور کوسٹل سیکیورٹی، بارڈر سیکیورٹی اینڈ لینڈ فورسز، اور انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سسٹمز کو اپ گریڈ کرنے کے جو معاہدے ہیں وہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ہوئے ہیں. 142 بلین ڈالر کے ہتھیار سعودی عرب امریکہ سے خریدے گا. بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی. صدر ٹرمپ نے وہیں کھڑے کھڑے سیریا کے اوپر جو پابندیاں تھیں، آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے بشار الاسد کی حکومت تو ختم ہو گئی، اب ایک ایسی حکومت ہے جس کو سعودی حکومت جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے، اور اب ان پر تمام پابندیاں ختم کرنے جا رہا ہے امریکہ. اور صدر ٹرمپ نے وہاں اعلان کیا ہے کہ سیریا پر سے تمام پابندیاں ختم کر دیں گے اور انہیں قومی اور انہیں دنیا کے انٹرنیشنل دھارے میں لائیں گے اور انہیں ترقی یافتہ ملک بنانے کی کوشش کریں گے. تو یہ کتنی کوشش ہوگی نہیں ہوگی، حقیقت کیا اس پر بعد میں تبصرہ کریں گے. فی الحال آپ کو صرف یہ خبر بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے. پھر پاکستان سے ایک میجر ڈیولپمنٹ آئی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ایک نئی بات کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایئر فورس کو صرف ان جہازوں کو ٹارگٹ کرنے کو کہا تھا جو ہمیں واپس میزائل مار رہے تھے. آپ غور کریں، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش نہیں کرتے. مطلب کہ 70 جہاز تھے ان کے اس وقت ہوا میں. تو ایئر فورس نے پہلے ڈھونڈنے تھے کہ کس نے میزائل ہم پہ مارا ہے، پھر اس کے پیچھے جانا تھا. وہ بھلے واپس چلا جاتا چندی گڑھ تو اس کو ہم نے مارنا تھا، دوسرا جو رینج میں ہے اس کو نہیں مارنا تھا. ماشاءاللہ 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 اسحاق ڈار صاحب، آپ ویسے واقعی آپ جو کام کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں. ایئر فورس کے جو ہمارے پاس خبریں ہیں اندر سے، ایسا کوئی احکامات نہیں تھے. آپ بالکل کوئی احکامات نہیں دے رہے تھے. آپ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا، نہ آپ چاہتے تھے واپس حملہ کرنا، بلکہ آپ لوگ تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری باہر بات ہوگی، یہ حملے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ایئر چیف اور موجودہ جو ایئر فورس کی قیادت ہے انہوں نے یہ فیصلہ لیا. آپ کو تو میرا خیال بعد میں 2 گھنٹے بعد پتہ چلا ہے کہ طیارے گر گئے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو بھی آپ یہ کہنا چاہیں یہ کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی فضائیہ اب یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے انڈیا کے جدید ڈرونز اور جو برامس میزائلوں کو سافٹ کل کے ذریعے ناکارہ بنایا، مطلب کہ نیوٹرلائز کیا، اور نیوٹرلائز کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا. اور یہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس پر بات بھی کرنا چاہیں گے کہ جو انیشل 24 میزائل آئے ان کو ہم نیوٹرلائز کرنے میں کیوں کامیاب نہ ہوئے. ظاہر ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ایئر فورس کا کام ہو، ہمارے دوسری افواج کا کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ 24 کے 24 میزائل پاکستان میں ہٹ کیے. ہم نے ایک بھی میزائل ناکارہ نہیں بنایا، اور اگر بنایا ہے تو ابھی تک قوم کو اس پر کانفیڈنس پہ نہیں لیا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اسی طرح سے بہت سارے میزائل ہماری بیسس کو بھی ہٹ کیے، اس پر بھی ہمیں انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے اور اپنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. خبریں اور بھی تھیں لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. لیکن جانے سے پہلے آپ کو ایک بار پھر میں نے یاد کروانا ہے کہ ایک تو آپ ہمارے واٹس ایپ
चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आने वाले 2, 4, 5 दिन के अंदर हमारा चैनल ब्लॉक हो जाएगा पाकिस्तान में, जैसे और बहुत सारे चैनल ब्लॉक हो चुके हैं। उसके बाद हम यूट्यूब पे आपको नजर नहीं आएंगे। 2 कामों की वजह से आप हमें देख सकेंगे, वो इमरान रियाज हों, मैं हूं, वो दूसरे तमाम दोस्त हों, जैसे डॉक्टर मोहित पीरजादा हैं, साबिर साहब हैं, वजाहत साहब हैं। तो हमारे व्लॉग्स अगर आपने देखने होंगे तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे, या तो आपको VPN लगाना पड़ेगा, और या फिर हमें आपको लिंक भेजना पड़ेगा डायरेक्टली, और फिर VPN लगा के आप कर सकेंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, और उसके साथ साथ हम आपको ये VPNs की इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और आपको क्रेडिट कार्ड भी नहीं चाहिए। इनको फौरी आप इंस्टॉल करें, ताकि अगर हमारे चैनल्स जब ब्लॉक हों और आप इन व्लॉग्स को सुनना चाहें तो आप सुन सकें। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।